सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम। वफ़ा एंड टॉल स्टोरी पर ये कहानी है जन्नात के एक घर की, जहाँ पर दफन था ख़जाना। कौन थी वो तीनों औरतें? चले मिलकर ये सच्ची कहानी सुनते हैं। गुजारिश करती हूँ कि हमारे चैनल वफ़ा एंड टॉल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अचानक हुमा को ऐसे महसूस हुआ जैसे किसी ने ज़ोर से बेड पर से धक्का दिया हो। वो ज़मीन पर गिर पड़ी थी। ज़मीन से गिरते हुए उसके मुंह से ज़ोरदार चीख भी निकल गई। उसकी चीख सुनकर सब घर वाले दौड़ते हुए उसके पास आए। खौफ के मारे उसकी पेशानी से पसीने बह रहे थे और उसकी ज़बान से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। वो खाली खाली आंखों से घर वालों की तरफ देखने लगी। क्या हुआ बेटी? अब्बाजान ने पूछा। ज़रूर ये वही ख्वाब देखकर डर गई होगी, क्योंकि हुमा बेटी यही बात कहती रहती है ना बेटा? यही बात है ना अम्मी जान? वो दम किया हुआ पानी उस पर छिड़कें, फिर ये बोलेगी। इरशाद भाई ने उन्हें याद दिलाया। हाँ, हमें हुमा बेटी पर पानी छिड़कना चाहिए, अब्बाजान ने पानी की बोतल अपने हाथों में लेते हुए कहा। पानी के छिड़कते ही हुमा को होश आ गया और वो अम्मी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। हिम्मत से काम ले बेटी, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, अम्मी जान ने दिलासा दिया। बेटी नींद आए तो कम से कम टेलीविज़न तो बंद कर दिया करो, फजूल में बिजली ज़ाया होती है। हमें पता है कि तुम्हें टेलीविज़न के ड्रामे देखने का बहुत शौक है, लेकिन जब नींद आ जाए फिर टीवी चलते रहने का क्या फ़ायदा? हुमा बेटी, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अक्सर ख्वाब में भी ड्रामों के सीन आकर इंसानों को परेशान कर देते हैं, इसलिए तुम ज़्यादा टेलीविज़न मत देखा करो। हमारे होते हुए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब्बा जान ने सर पर शफकत भरा हाथ फेरा। ज़रूर तुम्हें वही ख्वाब नज़र आया होगा जो कभी कभी तुम्हें आता है। हाँ, वही ख्वाब था, लेकिन आज उसने मुझे बिस्तर से बुरी तरह से धक्का दिया, इसलिए मैं ज़मीन पर गिर पड़ी हूँ। ऐसा है कि आज तुम अपनी अम्मी के साथ सो जाओ, ताकि तुम्हें किसी किस्म का कोई खौफ ना आए। कई दिन से हुमा को डरावने ख्वाब नज़र आ रहे थे। ख्वाब में 2-3 खतरनाक शक्ल की औरतें नज़र आ रही थीं, जिनके बाल बिखरे हुए थे, ज़बानें बाहर को उबली हुई, ज़बान लाल सुर्ख, जैसे अभी अभी उन्होंने किसी इंसान का खून पिया है। वो उसका गला दबाने की कोशिश करती थी, लेकिन अचानक खौफ से उसकी आंख खुल जाती। आज बड़ी अजीब बात ख्वाब में हुई थी। उसने देखा उन तीनों औरतों में से एक औरत ने उसको अपने हाथों में ऐसे उठा लिया जैसे किसी तिनके को उठाया हो, फिर उसने फ़ज़ा में उछाल दिया। वो फ़ज़ा से उछली और बेड पर आ गिरी। ए लड़की, तुमने हमको जगाकर अच्छा नहीं किया। इसकी हम ऐसी सज़ा देंगे कि तू और तेरे घर वाले ज़िंदगी भर याद रखेंगे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? सब तेरा कसूर है, लेकिन इसकी सज़ा तुझे और तेरे घर वालों को ज़रूर मिलेगी। तीसरी औरत बोली। मैं तुम्हें नहीं जानती। जानती तक नहीं, फिर मेरा कसूर क्या हो गया? हमको तो ये आंखें मत दिखा तू। ये कहते हुए पहली औरत ने लात मारी। लात इतनी ज़ोरदार थी कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे लात नहीं मारी गई, बल्कि ज़ोर से धक्का दिया गया हो। वो बिस्तर से नीचे जा पड़ी। उसकी चीख की आवाज़ ने घर वालों को उसकी तरफ मुतवज्जा कर दिया और वो कमरे में आ गए थे। हुमा खुद हैरान थी। कभी उससे ऐसी कोई गलती नहीं हुई कि किसी को कोई नुकसान पहुंचाए। फिर ये तीनों औरतें कौन हैं जो उसके पीछे पड़ गई हैं? उन औरतों के बारे में जितना सोचती, उसका जहन उतना ही उलझता जा रहा था। जब से वो इस घर में आई थी, वो उसके पीछे पड़ गई थी। वो उस वक्त कॉलेज से लौटी, अभी उसने किताब टेबल पर रखी ही थी। अचानक वो तीनों औरतें पर्दे के पास खड़ी दिखाई दी। हुमा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उन औरतों को हकीकत में नहीं, ख्वाब में देख रही है। वो औरतें इस तरह नजर आएंगी वो सोच भी नहीं सकती थी। दिल उसका बेख्तियार चीख मारने को चाहा, लेकिन उसने हौसले से काम लेते हुए उनसे बात करने का इरादा कर लिया। अरे, तुम जो कोई भी हो, मेरी हालत पर रहम खाओ और अल्लाह के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। हम तेरा पीछा हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। तूने हमें फिर से बेचैन कर दिया है, हमें तूने तंग किया है। ये हमारा घर है, हमारा घर। तूने छेड़खानी की और हम आज़ाद हो गए। अगर मुझसे अनजाने में कोई ऐसी गलती हो गई है तो मैं आप तीनों से माफ़ी चाहती हूँ। अल्लाह के लिए मेरा पीछा अब छोड़ दो। हुमा ने बाकायदा हाथ जोड़े। ऐसा मुमकिन नहीं, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा, वरना हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। किसी इंसान से कोई गलती सरजद हो जाए और फिर वो उस शख्स से माफ़ी मांग ले, ऐसे में उस शख्स का माफ़ कर देना बड़ापन है।
کیا تم اپنے بڑے پن کا ثبوت دے کر مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کاش ہمارے یہ بس میں ہوتا اور ہم تم کو معاف کر دیتی، لیکن اس کا ازالہ تم کو کرنا ہی ہوگا۔ اس کا ازالہ تم کو کس طرح کرنا ہے وہ عنقریب تم پر ظاہر ہو جائے گا۔ تیسری عورت بولی۔ ابھی ہما ان سے بات چیت کرنا چاہتی تھی کہ وہ عورتیں غائب ہو گئی۔ ہما کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ یہ کیا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ وہ ان تینوں عورتوں کو جانتی تک نہیں تھی، پھر وہ ان کے ساتھ کس طرح کوئی زیادتی کر سکتی تھی؟ رات کو وہ بظاہر ٹیلی ویژن دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا ذہن ان تینوں عورتوں کی طرف تھا۔ اچانک اس کو ایسا محسوس ہوا کہ نیچے صحن میں کوئی ہے۔ اس نے اوپر گیلری سے صحن میں جھانکا۔ 3 عورتیں صحن میں موجود تھیں اور ایک شخص ان پر تعویذ پڑھ کر پھونک رہا تھا۔ ہاں، اس کے ہاتھ میں کوئی تعویذ تھا اور وہ آیتیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک رہا تھا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ یہ کون اجنبی آدمی اور عورتیں ان کے گھر میں اتنی آسانی سے گھس آئی ہیں، اور وہ شخص ان عورتوں پر اس طرح پڑھ کر کیا دم کر رہا ہے؟ ابھی وہ کچھ سوچنے بھی نہیں پائی تھی کہ اس شخص نے ان پر ایک زوردار پھونک ماری اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی۔ ان کے جسموں سے نکلنے والے خون سے صحن سرخ ہو گیا۔ ان عورتوں نے تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں دے دیں اور وہاں سے دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ اس شخص نے ان کے مرتے ہی ان کے پاس سے ایک بھاری سی پوٹلی حاصل کر کے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ آدمی ہما کو جانا پہچانا سا لگ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ وہ تیزی سے نیچے کو بھاگی تاکہ اپنے امی ابو کو جا کر اس صورتحال سے آگاہ کرے۔ ہما اس وقت بڑی بہادر بنی ہوئی تھی۔ اس کو خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ اس کے سامنے 3 عورتوں پر کسی نے دم کیا اور وہ وہاں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے چکی تھی۔ یہ تو اچھا تھا کہ اس کی چیخ نہ نکلی، ورنہ اگر اس کی چیخ نکل جاتی تو وہ آدمی جو ان پر عمل کر رہا تھا وہ ہو سکتا ہے اس پر بھی وار کرتا۔ ہما سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی اپنے امی ابو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ امی امی ہمارے شہر میں ایک شخص نے 3 عورتوں کو مار دیا۔ ہما نے گھبرائی ہوئی حالت میں کہا، یہ تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ تمہارے ابو نے سونے سے پہلے اچھی طرح باہر کے گیٹ کو لاک کیا تھا، کسی کے اندر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امی نے اس کو سمجھایا۔ امی ایک بار چل کر صحن کو دیکھ لیں، پھر آپ مجھ سے کہنا۔ ہما نے ضد کیا، اچھا بھائی، ہم اپنی بیٹی کی تسلی کے لیے کمرے سے باہر نکل کر دیکھ لیتے ہیں، ابا جان نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہما ان کے ساتھ خود بھی صحن میں آئی۔ اب وہاں پر جو خون تھا وہ بھی نہیں تھا۔ کہاں ہے؟ کدھر ہے خون اور کدھر ہے وہ عورتیں؟ امی وہ یہیں تھیں، لیکن وہ غائب ہو گئی تھی، اور جس آدمی نے ان پر پڑھ کر پھونکا تھا وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا، پر یہاں پر ان کا خون پڑا ہوا تھا۔ لیکن وہ تو اب نہیں ہے، لگتا ہے ہماری بیٹی نے پھر سے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، ابا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہما گمسم سی صحن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بڑی حیران ہو رہی تھی۔ اس نے چند لمحوں پہلے خود اپنی آنکھوں سے 3 عورتوں کو، وہی خواب والی عورتوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کی لاشیں تو غائب ہو گئی تھی، لیکن فرش پر بہتا ہوا خون وہ کیسے غائب ہو گیا؟ وہ کس نے اتنی جلدی صاف کر لیا؟ وہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں گئی تھی۔ ہما چلو، رات کافی ہو چکی ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، صبح تمہیں کالج بھی جانا ہے۔ ہما نے ابا جان اور امی جان کو سونے کے کمرے میں بڑھتے ہوئے دیکھا، خود بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہما بیٹی کو ڈرامے دیکھنے کا شوق ہو گیا ہے، اس لیے سوتے میں اس کو ڈراموں کے منظر یاد آتے ہیں۔ منع کیا ہے کہ ہارر فلمیں مت دیکھا کرو۔ یا آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ انسان دن میں جو کچھ دیکھتا ہے وہ رات میں اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے اور خواب میں اسی طرح اس کو دکھائی دیتا ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کو 3 عورتیں جو نظر آتی ہیں یہ ڈرامہ دیکھ رہی ہوگی 3 عورتوں کا، ان کو کسی نے مارا ہوگا اور بس یہ اس لیے ڈر گئی۔ پھر بھی کسی عامل کو دکھا لینا چاہیے تاکہ ہمیں جو وہم ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ میں نے تمہارے کہنے سے پہلے ہی شاہ صاحب سے پوچھ لیا ہے، دیکھو 1-2 دن میں وہ گھر کا چکر لگائیں گے۔ اسی رات ہما پھر سے ڈر گئی۔ اچانک اسے دیوار پر وہی 3 عورتیں نظر آئیں۔ تم تینوں تو مر گئی تھی نا، تمہیں اس آدمی نے مار دیا تھا نا، تم دھواں دھواں ہو گئی تھی۔ ہاں، ہم نہیں مر سکتے ہیں، ہم جنات میں سے ہیں۔ جنات؟ ہاں، یہ گھر ہمارا ہے، لیکن جو کچھ تم نے دیکھا وہ سب سچ تھا۔ سن لڑکی، اب بتا رہی ہوں، وہ انسان جس نے ہم پر پڑھ کر پھونکا تھا وہ ایک خبیث آدمی ہے۔ اس نے دولت کے لالچ میں اس گھر میں قبضہ کیا۔ یہ گھر ہمارا ہے، خزانوں کے محافظ تھے ہم۔ اس گھر میں بہت بڑا خزانہ دفن تھا۔ وہ آدمی، عورتوں کی عزت لوٹنے والا شخص، یہ گھر سالوں سے بند تھا،
کوئی اس گھر میں آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ جو بھی آتا ہم اسے مار ڈالتے تھے۔ نہ جانے اس آدمی نے ایسا کون سا عمل کیا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے اور وہ ہمارا مال لے کر چلا گیا۔ اور جو منظر تم نے دیکھا تھا، ٹھیک وہی منظر اس نے پہلے دہرایا تھا۔ اس نے ہم پر نہ جانے کیا پڑھ کر پھونکا تھا کہ ہم وہیں پر تڑپنے لگے، اور پھر ہمارے جسموں سے خون نکلنے لگا اور ہم غائب ہونے ہی والے تھے کہ اس نے ہمیں اپنے قبضے میں کر لیا اور عملیات کا سہارا لے کر ایک عامل کے ذریعے ہمیں زمین کے تہ تک محدود کر دیا۔ وہ بنگلے سے اڑائے ہوئے زیورات کی بدولت عیش کر رہا ہے، اور ہم جنات جو کہ آزاد پھرنے والے ہیں، زمین کی تہ میں، زمین کی جڑوں میں بری طرح سے تڑپ رہے ہیں۔ تم لوگوں نے بنگلہ خرید لیا اور رہائش اختیار کر لی۔ پھر ایک دن تم ہمارے پاس سے گزری تھی، اس جگہ جہاں پر اس نے ہمیں چھپایا ہوا تھا بند کر دیا تھا۔ پھر تمہیں یاد ہوگا جب تم لوگ اس گھر میں آئے، تمہاری ماں تو وہاں نہیں گئی، لیکن تم اپنے چلبلے پن کی وجہ سے اس اسٹور میں گھس گئی اور وہاں سے تم نے ایک پوٹلی نکالی۔ وہ پوٹلی ہی ہمیں آزاد کرنے کے لیے تھی۔ تم نے اس کو کھول دیا۔ بظاہر تو تمہیں اس میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، لیکن ہم تینوں آزاد ہو گئے تھے۔ اب کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ کیا چاہتی ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ تم اس آدمی کو اس گھر میں لے کر آؤ۔ میں تو اس کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ تم اس کو جانتی ہو، اس کا چہرہ جانا پہچانا ہے تمہارا۔ اگر وہ تمہارے ساتھ اس گھر میں آ جاتا ہے اور اگر ہم اسے مار ڈالتے ہیں تو پھر تم بچ جاؤ گی، ورنہ خیر نہیں تمہاری اور تمہارے ماں باپ کی۔ اگر تم اسے ہمارے حوالے کر دیتی ہو تو اس گھر میں چھپے ہوئے اور بھی خزانے ہیں جو تمہیں مل جائیں گے۔ بتاؤ، ایسا کرو گی؟ ٹھیک ہے، اگر اس نے تم لوگوں کو تنگ کیا ہے اور تمہیں اس طرح تنگ کر کے زمین میں دفن کیا عملیات کے ذریعے، تو میں اس کو ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اسے میں نے اسی شہر میں دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے، لیکن تم اپنا وعدہ نہیں بھولنا جو ہم سے کیا ہے۔ پہلی عورت نے کہا، ہاں ہاں، تم بے فکر رہو۔ ہما کے وعدہ کرنے پر وہ تینوں عورتیں خواب کی طرح غائب ہو گئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہما کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس شخص کو کہاں دیکھا ہے۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن بوجھل ہو گیا اور نیند آ گئی۔ اچانک وہ زور سے صوفے سے اچھلی۔ اسے یاد آ گیا کہ اس شخص کو اس نے کہاں دیکھا ہے۔ پہلی بار جب وہ ناصر سنار کی دکان پر گئی تھی تو اس کو وہیں دیکھا تھا۔ اس دکان کا مالک ناصر سنار ہی تھا۔ اف میرے خدا، کیا ناصر سنار ہی ان عورتوں کو اپنے قبضے میں لینے والا ہے؟ کیا اس نے ہی سالوں سے بند اس گھر سے خزانے چرائے ہیں؟ آج شہر کا سب سے امیر کبیر آدمی ہے۔ مجھے شام کو ابو کو ساری تفصیل سنانی ہوگی۔ ہما نے خود کلامی کی۔ شام کو ابو کے آنے پر جب ہما نے آج کی ساری روداد سنا دی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کہنے لگے، تمہاری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ ابو، اگر آپ کو میری باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ شاہ جی سے پوچھ لیجئے۔ میں نے ان سے پوچھا ہے، آپ نے ان سے صرف میرے بارے میں پوچھا ہے۔ تمہیں یہ کیسے پتا چلا؟ بس مجھے بتا دیا گیا ہے۔ وہی تینوں عورتیں جو مجھے نظر آتی ہیں، انہوں نے کہا کہ شاہ جی نے صرف تمہیں دیکھا اور تم پر کوئی آسیب نہیں، مجھ پر کوئی بھی آسیب نہیں۔ وہاں سے وہ جنات، وہ جن زادیاں اس گھر میں ہیں، آزاد ہو گئی ہیں، لیکن وہ بے چین ہیں۔ وہ بدلہ لینا چاہتی ہیں، انتقام لینا چاہتی ہیں، اس لیے شاہ جی کو بلائیے۔ شاہ جی کو بلایا گیا۔ شاہ جی نے حصار کھینچا اور اپنا عمل شروع کر دیا۔ تقریباً رات کا پچھلا پہر تھا۔ شاہ جی نے آنکھیں کھولی۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ کہنے لگے، تم تینوں جہاں کہیں بھی ہو، یہاں پر آ جاؤ۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اچانک وہ نمودار ہوئیں۔ ہما تو ان کو جانتی ہی تھی، لیکن امی ابو حیرت میں مبتلا ہو گئے۔ کیا چاہتی ہو؟ ہم نے اس لڑکی کو بتا دیا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پر سکون سے رہ رہے تھے، لیکن اس شخص نے یہاں آ کر ہمارے برسوں پرانے آباء و اجداد کے خزانے چرا لیے۔ ہمیں اس شخص کی لاش چاہیے، ہم اسے مار دیں گے۔ وہ شخص یہاں سے لوٹ کر ہمیں چلا گیا اور ہمیں یہاں پر دفن کر دیا۔ ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ کیا کرو گی بدلہ لے کر؟ جانے دو، چھوڑ دو۔ نہیں، ہم جنات بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ اگر تم اسے بلا نہیں سکتے ہو تو یاد رکھنا، یہ لڑکی بھی نہیں بچے گی، نہ اس کے گھر والے۔ شاہ جی نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اس آدمی کو یہاں لے آتے ہیں۔ اور پھر ابا جان کو اشارہ کیا گیا اور وہ ناصر سنار کو گھر لے آئے۔ بتا، سچ اگل، سارا راز اگل۔ تو نے کیوں ان جن زادیوں کو یہاں قید کیا تھا؟ کیونکہ میں بہت سا سونا اور زیورات چاہتا تھا اور یہ مجھے یہاں سے
کوئی خزانہ لے کر جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ پھر میں ایک عامل سے ملا اور عامل سے مل کر میں نے عملیات پڑھ کر ان تینوں کو یہاں قید کر دیا۔ اب یہ تجھ سے بدلہ لینا چاہتی ہیں۔ کیا تو تیار ہے کہ یہ تجھے مار ڈالے؟ مجھے معاف کر دو، میرا سارا خزانہ تم لے لو، تمام زیورات لے لو، تمام روپیہ پیسہ لے لو، بس میری زندگی مجھے بخش دو۔ نہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، بس اب تجھے مرنا ہوگا۔ اسی وقت وہ تینوں جن زادیاں اس پر حملہ کرنے لگیں اور اسے وہیں مار کر زمین پر پھینک دیا۔ عمل پورا ہو چکا تھا۔ انہوں نے ہما کی طرف دیکھا۔ تم نے ہماری مدد کی اور اسی مدد کے عوض ہم تمہیں تحفہ دیتے ہیں یہ گھر اور یہاں پر دفن تمام چیزیں جو یہاں کے مکینوں کے تھے، ہمارے آباء و اجداد کے تھے۔ یہ جنات کا گھر تھا جو اب تمہارے پاس ہے۔ یہاں پر اب سکون سے رہو اور ہم یہاں